Shalom everyone, you are watching Faith TV and this is your host Samantha Nelson. प्रोग्राम मसीह से मुलाकात में आप सभी को वेलकम कहती हूँ। अजीज़ों, आए इस प्रोग्राम का दुआ से बाकायदा आगाज़ करें। कदूस 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 मेहरबान जिंदा आसमानी जलाली बाप, खुदावंद, इस वक्त मैं तेरा शुक्र करती हूँ कि हम तेरे हुजूर यहाँ जमा हैं और तूने हमें मौका बख्शा है कि तेरे कलाम को लेकर के लोगों तक पहुँच जाएँ। खुदावंद, तेरी हुजूरी हम पर यूं ही छाई रहे। खुदावंद, वो लोग जो कलाम को सुने उनके अंदर कलाम का बीज खुदावंद फल लाए, क्योंकि तेरा कलाम कभी बेतासीर नहीं लौटता। खुदावंद, मसीह यीशु के कादिर नाम में सारे प्रोग्राम को तेरे पाक हाथों में सौंप देती हूँ। खुदावंद, हम नहीं बल्कि तेरा पाक रूह हम में से होकर के बोले और यीशु मसीह के नाम में खुदावंद उन लोगों तक ये कलाम पहुँचे और वो बथेरों को खुदावंद तेरा कलाम आगे पहुँचाने वाले बने। ये दुआ मांग लेती हूँ खुदावंद यीशु मसीह के नाम में, आमीन। तो मेरे अजीज़ों, आज का मेरा आपसे एक सवाल है कि ये कलाम, ये 66 कैनन का बुक जो है हमारे पास, किताब मुक़द्दस, ये किस तरह से आया? इस सवाल का जवाब हम जानेंगे प्रोग्राम के आखिर में। अभी चलते हैं हम अपने आज के मैसेज की तरफ, जिससे करेंगे हम मसीह से मुलाकात। और पास्टर ज़ुबैर, मैं आपको वेलकम कहती हूँ फेथ टीवी पे। आज आप मसीह के कलाम में से क्या जो है हिस्सा हमारे व्यूअर्स के साथ बयान करेंगे? थैंक यू सो मच। मसीह यीशु के जिंदा और जलाली नाम में आप सबको सलाम। और मेरे जो एक दफ़ा फिर से मैं शुक्रगुजार हूँ फेथ टीवी का, कि जिन्होंने मुमकिन किया और मौका दिया कि खुदा के कलाम की बशारत का काम जो है वो बहुत सारे लोगों के दरमियान किया जा सके। तो मेरे जो आज हम खुदा के कलाम में से चर्च एटिकेट्स के बारे में सीखेंगे, यानी चर्च में क्या जो है वो नज़्म ज़ब्त हैं और क्या प्रिंसिपल्स हैं जो हमें फॉलो करना चाहिए जब हम चर्च में जाते हैं। तो आए मेरे जो हम खुदा के कलाम में से आज देखेंगे जो आज हमारी की वर्स है। प्लीज़ मेरे साथ निकालिएगा मत्ती की इंजील उसका 21 बाब और उसकी 13 आयत। और उनसे कहा, लिखा है, मेरा घर दुआ का घर कहलाएगा। खुदा उनके कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बड़ी बरकत हो। आज मेरे जो हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे चर्च एटिकेट्स के बारे में। मेरे जो ये एक बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है, लेकिन मेरा ईमान है आप इससे आज जो है वो बरकत पाएंगे। और बहुत दफ़ा मेरे जो एक सिंपल चीज़ें होती हैं उनको बहुत दफ़ा इग्नोर किया जाता है और हम जो है वो मॉडर्निटी की तरफ बढ़ते हुए जो चर्च के प्रिंसिपल्स हैं उनको बहुत दफ़ा जो है वो इग्नोर कर देते हैं। तो मेरे जो हम चंद एक एटिकेट्स की बात करेंगे कि कौन कौन से एटिकेट्स हैं, और बाद में हम विद बाइबल रेफरेंस उनको देखेंगे कि खुदाउन का कलाम उनके बारे में क्या फरमाता है। तो मेरे जो पहली चीज जिसके बारे में आज हम देखेंगे कि यानी नो फूड और ड्रिंक इन द चर्च। यानी आज का जो आप मॉडर्न चर्च है उसमें आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग जो हैं वो चर्च में जो है वो खाते पीते रहते हैं। मैं मेरे जो बात नहीं कर रहा, हो सकता है कोई बीमार भी हो या किसी प्रॉब्लम में हो, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन मोस्टली मेरे जो आपको ये चीजें चर्च सर्विस में होती हुई दिखाई देंगी। फिर मेरे जो सेकंड प्रिंसिपल है, बहुत दफा आप देखेंगे यानी डोंट च्यू च्युइंग गम्स इन द चर्च। यानी आप देखेंगे चर्च में बहुत दफा जो लोग हैं वो च्युइंगम जो है वो च्यू कर रहे होंगे विदाउट एनी पर्पस। और मेरे जो थर्ड प्रिंसिपल है वो है यानी ड्रेस मोडेस्टली, यानी आपका जो ड्रेस है वो प्रॉपर होना चाहिए। यानी ये खुदा का घर है, आपका ड्रेस जो है वो इम्प्रॉपर नहीं बल्कि प्रॉपर वे में आपने ड्रेसिंग की हो, क्योंकि आप बादशाहों के बादशाह की हजूरी में जा रहे हैं। फिर मेरे जो बहुत दफा मास के अंदर लोगों के जो है कलाम के दौरान दुआ के दरमियान जो सेल फोन्स हैं वो रिंग कर रहे होते हैं। यानी जो एक मसा एक हजूरी खुदा की ठहरी हुई है उसमें जो है वो डिस्टर्बेंस जो है वो क्रिएट कर रहे होते हैं। और आज मेरे जो बहुत दफा जो है लोग कलाम मुकद्दस को लाना भूल जाते हैं, लेकिन वो सेल फोन साथ में जरूर लेकर आएंगे जो कि एक लम्हा फिक्रिया है। फिर मेरे जो आप देखेंगे बहुत दफा चर्च में सिटिंग प्रॉब्लम रहता है।
یہ سب سے بڑا جو ہے وہ مس مینجمنٹ ہے، اور یہ ایک سب سے بڑا پرابلم جو ہے وہ ماڈرن چرچ کا بنتا چلا جا رہا ہے۔ یعنی جس دن اگر جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ زیادہ آگے ہیں اور کچھ چرچ انتظامیہ کے جو لوگ ہیں ہمیں جو ہے وہ تعاون کرنے کے لیے کہتے ہیں، تو بہت دفعہ کیا ہوتا ہے ہم لوگ جو ہے وہ جھگڑا کرنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی ہم بڑبڑانا شروع کر دیتے ہیں اور ان سے جو ہے وہ نامناسب رویہ اختیار کرتے ہیں۔ پھر میرے جو چرچ میں جو بچے ہیں یعنی جو شور کر رہے ہیں، ہم بجائے کہ ان کو منع کرنے کے ہم جو ہے وہ ویسے کے ویسے ہی بیٹھے رہتے ہیں اور عبادت کا جو ایک فلو ہوتا ہے ہم اس میں خلل پیدا کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی چرچ انتظامیہ اگر تعاون کرتی بھی ہے تو میرے جو پیرنٹس ہیں وہ چرچ انتظامیہ سے تعاون نہیں کرتے، یعنی وہ ان کو ڈانٹتے ہیں اور وہ اور زیادہ جو ہے ان کو غیر مناسب جو الفاظ ہیں وہ بولتے ہیں، اور جس کی وجہ سے بڑی مس مینجمنٹ جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے۔ اور کچھ لوگوں کو میرے جو آپ دیکھیں گے جو چرچ میں جو ہے وہ بہت لیٹ پہنچیں گے، یعنی عبادت کا ٹائم جو بھی ہے یعنی صبح 9 بجے ہے یا جو بھی ٹائم مقرر کیا گیا ہے چرچ مینجمنٹ کی طرف سے، آپ دیکھیں گے لوگوں کا جو رویہ ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب جو ہے بہت سارے لوگ چرچ میں آئیں تو تب ہی خدا کی حضوری اور مسا ٹھہرتا ہے۔ یعنی جب چرچ کا آغاز کیا گیا ہے ہمارے ہاں جو پرسیپشن پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ابھی جو ہے لوگ نہیں آئے تو ہم نے بھی ابھی چرچ میں نہیں جانا۔ پھر میرے جو آپ دیکھیں گے بہت سارے جو لوگ ہیں وہ چرچ سروس کو جو ہے وہ ارلی لیو کر جائیں گے، یعنی ان کا جو ہے وہ چرچ میں آنا صرف ایک محض ایک رسم کو پورا کرنا ہے۔ کچھ لوگ صرف دعائے ربانی میں شامل ہوتے ہیں اور باقی چرچ سروس جو ہے وہ نہیں کرتے۔ اور آج کا میرے جو سب سے بڑا پرابلم ہے چرچ میں لوگ بیٹھ کر جو ہے ویڈیو گیمز پلے کر رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر میرے جو آپ دیکھیں گے چرچ کی جو یعنی انتظامیہ ہے ان کے ساتھ جو ہے وہ چرچ جو کلیسیا ہے کانگریگیشن ہے وہ نامناسب رویہ اختیار کیے ہوتے ہیں، یعنی کچھ بھی اگر سیٹ اپ کیا گیا ہے چرچ کی عبادت کا تو بہت دفعہ ہم کیا کرتے ہیں اس سیٹ اپ کے ساتھ یا اس کے ساتھ جو ہے وہ ڈس ایگری کرتے ہیں۔ تو آئے میرے جو ہم اب کلام کے چند ایک ریفرنسز دیکھیں گے جن میں کہ خدا کا کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ اور جب میرے جو جیسا کہ ہماری کی ورس تھی کہ میرا گھر دعا کا گھر ہوگا، تو میرے جو پہلا ہم ایٹیکیٹ جس کے بارے میں ہم سیکھیں گے، جب تو خدا کے گھر میں جاتا ہے تو سنجیدگی کے ساتھ قدم رکھ۔ تو پلیز میرے ساتھ نکالیے گا لیواز کی کتاب 5 باب اور اس کی پہلی۔ خدا کے کلام میں یوں مرقوم ہے، جب تو خدا کے گھر کو جاتا ہے تو سنجیدگی سے قدم رکھ۔ اب میرے جو سنجیدگی کیا ہے؟ کیا آپ یہ سمجھتے نہیں کہ اگر ہم چرچ میں لیٹ جا رہے ہیں یا ہم چرچ میں جو ہے وہ پراپر وے میں نہیں جا رہے تو کیا ہمارا رویہ سنجیدہ ہے؟ ہم نے ابھی خدا کے کلام میں سے کیا پڑھا ہے کہ جب تو خدا کے گھر کو جاتا ہے تو سنجیدگی سے قدم رکھ، یعنی کلام مقدس کا بہت دفعہ لوگ جو ہے وہ حصہ مس کر جاتے ہیں۔ تو یہ میرے جو ہے یہ سنجیدگی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے ہم چرچ کو جو ہے چرچ سروس کو جو ہے خدا کے گھر کو جو ہے وہ بڑا لائٹ لے رہے ہیں۔ پھر میرے جو ایک اور ہم چیز دیکھیں گے، بہت دفعہ چرچ میں بیٹھ کر ہم اپنی ہی فکروں میں پڑے ہوتے ہیں، یعنی سامنے ہم آئے تو ہم خدا ان کی عبادت کرنے کے لیے ہیں، لیکن میرے جو ہمارے خیالات، ہماری سوچیں، ہماری پریشانیاں جو ہیں ہم چرچ میں لے کے آ جاتے ہیں اور ہم جو ہے اپنی پریشانیوں پر فوکس کرتے رہتے ہیں، اس کے بجائے کہ ہم خدا ان کے کلام پہ فوکس کریں۔ پلیز میرے ساتھ ایک ریفرنس نکالیے گا جی، 1 پیٹر چیپٹر 5 اور ورس 7، پہلا پطرس 5 باب اور اس کی 7 آیت۔ اور اپنی ساری فکر اسی پر ڈال دو کیونکہ اس کو تمہاری فکر ہے۔ یعنی میرے جو اگر ہم اپنے ہی خیالات میں اپنی ہی سوچوں میں مگن رہیں گے، کھوئے رہیں گے، تو جو برکت خدا نے ہمیں دینی ہے ہم اس کو مس کر جائیں گے۔ یعنی خدا کے کلام کے بارے میں سکھایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے، لیکن میرے جو ہم کیا ہوتے ہیں اپنی ہی دھن میں بیٹھے ہوتے ہیں، یعنی ہمارا جو فوکس ہے وہ ہماری پرابلمز ہیں نہ کہ خدا ان کا کلام۔ اور کچھ لوگ چرچ میں بیٹھ کے یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ جلدی سے چرچ سروس ختم ہو اور ابھی جو ہے ہم نے گھر میں وہ بھی جا کے کام کرنا ہے اور وہ بھی کام جا کے کرنا ہے، اور جس کی وجہ سے میرے جو ایک امپورٹنٹ حصہ ہے جو برکت کا ہم اس کو کھو دیتے ہیں۔ بالکل میرے عزیزو، اسی ریفرنس کے اگلی آیت کو اگر ہم پڑھیں تو لکھا ہے کہ تم ہوشیار اور بیدار رہو،
یعنی جب خداوند کے حضور ہم بیٹھتے ہیں تو ہمیں ہوشیار اور بیدار رہنے کی ضرورت ہے. اور وہ کیوں؟ کیونکہ لکھا ہے کہ تمہارا مخالف ابلیس گرجنے والے شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے. میرے عزیزوں، اگر چرچ میں بیٹھ کر بھی ہم دوسری فکروں میں پڑ جائیں، اپنے اس کام کو جو گھر پر کر رہے تھے اب تک ہم نے اپنے ذہن میں اس کو چھوڑا ہی نہیں ہے اور اپنا آپ خداوند کے حضور خالی نہیں کیا، تو ہم اس کے کلام کو کیسے اپنے اندر جو ہے جگہ دے سکتے ہیں؟ اور جب کلام کا بیج ہمارے اندر نہیں ہے اور جب وہ دیا جاتا ہے تو شیطان اس کو چرا لیتا ہے. اور جب ہمارے پاس کلام کا بیج نہیں ہے تو ہم ایمان کیسے لا سکتے ہیں؟ اور اسی بے ایمانی کی حالت میں، نا امیدی کی حالت میں ہمارا دشمن ابلیس جو ہے ہم پر وار کرتا ہے. تو خداوند کے گھر میں اپنی فکروں کو جو ہے چھوڑ کر کلام کی طرف پورا دھیان لگانا بہت ہی لازم ہے. جی بھائی. جی میرے جو نیکسٹ ہم پوائنٹ دیکھیں گے یعنی جو ہے مس مینجمنٹ. کئی دفعہ جو ہے ہم چرچ میں یعنی لیٹ آ رہے ہیں، چرچ کو جو ہے ہم جو ہے وہ بلا وجہ چرچ میں باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، شور کرتے ہیں. تو آئیں میرے جو ہم خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے. جی پہلا کرنتھیوں 14 باب اور اس کی 33 آیت. کیونکہ خدا ابتری کا نہیں بلکہ امن کا بانی ہے. یعنی سم ٹائم آپ دیکھیں گے میرے جو یعنی ہمارا خدا جو ہے وہ ترتیب کا خدا ہے. خدا تو میرے جو ترتیب کا ہے لیکن ہم ترتیب کے نہیں ہیں. چرچ میں میرے جو جب بیٹھنے کی جگہ ایک مخصوص کی گئی ہے تو میرے جو ہم جو ہے بہت دفعہ جو چرچ میں جو سٹنگ ہے وہ پراپرلی نہیں ہوتی. یعنی ہم ایک بڑے ایک ڈیسنٹ وے میں نہیں بیٹھنا چاہتے. بہت دفعہ آپ لوگ دیکھیں گے چرچ میں جو ہے وہ پیچھے بیک پہ ٹیک لگا کے بیٹھیں گے لازمی. یعنی انہوں نے وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا ایک کمفرٹ زون ہے. میرے جو خدا کا کلام جو ہے ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ آج ہمیں یہ چیزوں کو سیکھنے کی ضرورت ہے. یعنی خدا جو ہے ایک بڑی ترتیب کا خدا ہے. خدا جو ہے وہ میرے جو ہے وہ جو ہے مس مینجمنٹ کو جو ہے وہ پسند نہیں کرتا. خدا ترتیب کا ہے تو میرے جو ہمیں بھی ترتیب جو ہے وہ اختیار کرنی چاہیے. انتظامیہ کے ساتھ ہمیں بھی جو ہے وہ تعاون کرنا چاہیے. بالکل. کیونکہ میرے عزیزوں ہم خداوند کے گھر میں جا کر کے برکت کو تو مانگتے رہتے ہیں لیکن اس ترتیب کو اپنی زندگی میں نہیں لاتے کہ جیسا ہمارا خداوند ہے. یعنی ترتیب کا خدا، جیسے اس کے بندہ نے کلام میں سے کہا کہ ہم برکت تو پانا چاہتے ہیں لیکن اپنی زندگی میں جب تک ترتیب نہیں لائیں گے تو میرے عزیزوں ہمارے ہدیے، ہمارے نذرانے خداوند کے حضور مقبول بھی نہیں ٹھہرتے. اور وہ ہدیہ نذرانے شاید ہمیں اس وجہ سے اس طور سے برکت نہیں دیتے کیونکہ ہم اپنا خداوند کو آپ پیش ہی نہیں کر رہے اس طور سے جس طور سے ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ ہم مسیح کا گھر ہیں، اس کے پاک روح کا مقدس ہیں. اگر ہم ہی خداوند کی دی گئی ترتیب سے اس کی عبادت میں سنجیدگی سے بیٹھتے ہی نہیں ہیں تو کلام ہمارے اندر کس طرح سے صلاحیت کرے گا. آگے بات کرتے ہیں خداوند کے کلام سے اور زیادہ جانیں گے کیونکہ یہ باتیں میرے عزیزوں بہت اہم ہیں. ہمارے لیے شاید یہ باتیں سننے میں فکر کی یا غور کی نہ ہو لیکن یہ بہت لازمی ہے. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہی ہمیں فرمانبرداری سے نافرمانی کی طرف لے جاتی ہے اور نافرمان لکھا ہے کہ خداوند کے آرام میں داخل نہیں ہو سکتا. جی بالکل. ابھی میرے جو ہم لوگ خداوند کے کلام میں سے دیکھیں گے ریسپیکٹ ایوری ون، یعنی ہر ایک کو عزت دیں. چرچ میں میرے جو آپ بہت دفعہ دیکھیں گے یعنی کسی کے پاس اگر کوئی سینئر ہوتا ہے تو وہ میرے جو جونیئر والے کو جو ہے وہ حقیر جاننا شروع کر دیتا ہے. یعنی چرچ میں آپ دیکھیں گے کہ جو ایک بندہ جو ہے وہ جوتیاں سیدھیاں کر رہی ہیں جس کا دریا بچھانے کا کام ہے، اکثر جو لوگ ہیں ان کے ساتھ بڑا غیر مناسب رویہ رکھتے ہیں. تو آئے میرے جو ہم خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے. جی پہلا کرنتھیوں 7 باب اور 17 آیت. مگر جیسا خداوند نے ہر ایک کو حصہ دیا ہے اور جس طرح خدا نے ہر ایک کو بلایا ہے. یعنی میرے جو بھی آپ کی خدمت خدا نے آپ کو دی ہے آپ میرے اس میں فیتھفل رہیں.
یعنی اگر آپ کے پاس ایک جو ہے وہ آپ سینئر لیڈرشپ میں ہے تو آپ جونیئر کو جو ہے وہ حقیر نہ جانیں. یعنی آپ ان کو جو ہے کئی دفعہ ہم کیا کرتے ہیں ان پہ جو ہے بہت دفعہ ان کے ساتھ غیر مناسب رویہ جو ہے وہ اختیار کرنا شروع کر دیتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ ہم جو ہے وہ ہائی اتھارٹیز میں جو ہے وہ موو کر رہے ہیں. اور آپ میرے جو یہ ساری چیزوں کو ہوتے ہوئے جو ہے آپ جو ہے دکھائی دیں گے چرچ میں ہوتے ہوئے آپ ان چیزوں کو دیکھیں گے. اور پھر میرے جو جس کے بارے میں سب سے زیادہ سٹریس آؤٹ کرنا چاہوں گا آج آپ کو بتانا چاہوں گا ڈریس پراپرلی. آپ بادشاہوں کے بادشاہ کی حضوری میں جا رہے ہیں اور میرے جو ہمارے نزدیک جو ہے یہ ایک عام سی بات ہے کہ ہم جیسے بھی جائیں اور ہم جو ہے وہ خدا کی حضوری میں جو ہے وہ مقبول ہو جائیں گے ایسا نہیں. یعنی ہمارا جو ڈریس ہے میرے جو وہ بڑا ایک جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے. یعنی اگر آپ شادی پہ میرے جو ایک ایسے کپڑے جو ہے ویئر کر کے چلے جائیں جو کہ میرے جو ڈرٹی ہیں تو جو ادھر کا ماحول ہے وہ بڑا ڈسٹرب ہوگا. تو میرے جو ہم تو بادشاہوں کی حضوری میں جا رہے ہیں جہاں پر میرے جو اس قدر ہمیں اس کو رسپیکٹ دینی چاہیے جس قدر وہ ڈیزرو کرتا ہے. تو میرے جو جیسے کہ ہم بات کر رہے تھے ہمارا جو ڈریس ہے وہ پراپر ہونا چاہیے یعنی پراپر ویئرنگ ہو کہ ہم خداوند کی حضوری میں جا رہے ہیں. جیسا کہ میرے جو ہم نے خداوند کے کلام میں سے پہلے دیکھا ہے کہ جب تو خداوند کے گھر کو جاتا ہے تو سنجیدگی کے ساتھ قدم رکھ. پھر میرے جو ہم ایک اور چیز کے بارے میں دیکھیں گے یعنی چرچ میں اگر ہمیں کوئی رسپانسبلٹی دی گئی ہے تو بہت دفعہ ہم کمپلین کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ سارے کام میں نہیں کرتے ہیں مجھے یہ بھی کام ہے مجھے یہ بھی کام ہے. اور سم ٹائم ہم بہت دفعہ جو ہے وہ کمپلین کرتے ہی رہتے ہیں. اور میرے جو آئیں خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے ہم خدا اپنی رہنمائی کے لیے فلپیوں اس کا 2 باب اور اس کی 14 ہے. یعنی میرے جو سب کام شکایت اور تکرار بغیر کیا کریں. یعنی سارے جو ہم نے کام جو بھی ہمیں ذمہ داری دی گئی ہے ہم نے بغیر شکایت کیے کرنی ہے. بہت دفعہ میرے جو چرچ میں بہت دفعہ پرابلمز جو ہے وہ اس وجہ سے ڈیولپ ہو جاتی ہیں بیکاز وی آر کمپلیننگ فار ایوری تھنگ. تو میرے جو خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جو کام کرو جی سے کرو یہ جان کر کے خداوند کے لیے کرتے ہو نہ کہ آدمی کے لیے. اور پھر میرے جو آج اس سارے جو ہم نے خداوند کے کلام میں سے آج چیزیں دیکھی ہیں ان کا ایک چھوٹے سا اس کو پوزے میں بند کرنے کی یعنی ایک سمری جس کا جو سارا اس کا لبے لباب ہے وہ ہم دیکھیں گے تو وہ اس کی ورس میں ہے. پلیز میرے ساتھ نکالیے گا ملاکی کی کتاب 1 باب اور اس کی 6 اور میرے جو ہم جو ہے اس کا جو ہے وہ تیسرا حصہ جو ہے وہ پڑھیں گے. ملاکی کی کتاب 1 باب اور 6ویں آیت کا جو تیسرا حصہ ہے. پس اگر میں باپ ہوں تو میری عزت کہاں ہے اور اگر آقا ہوں تو میرا خوف کہاں ہے. یعنی میرے جو کیا آپ اس کو جو ہے وہ عزت سمجھتے ہیں کہ ہم چرچ میں لیٹ جا رہے ہیں تو یہ خداوند کی عزت ہے. ہم چرچ میں بیٹھ کر کھانے پینے کی چیزیں جو ہے وہ کھا رہے ہیں تو یہ خداوند کی عزت ہے. ہم چرچ میں بیٹھ کر جو ہے ویڈیو گیمز پلے کر رہے ہیں تو یہ خداوند کی عزت ہے. کیا میرے جو آج خدا وہ جو عزت ڈیزرو کرتا ہے کیا ہم اس کو دے رہے ہیں؟ کیا وہ ہمارا آقا ہے؟ اگر میرے جو آپ ایک پرائم منسٹر کی بات کریں تو میرے جو اگر آپ نے کسی پرائم منسٹر سے کسی بھی کنٹری کے پرائم منسٹر سے آپ نے ملنا ہے تو فرسٹ آف آل میرے جو آپ کو بہت سارے جو مراحل ہیں ان سے گزرنا پڑے گا. لیکن میرے جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے اس کے لیے میرے جو ہمارے لیے جو ساری چیزیں ہیں وہ عام سی ہیں. چرچ میں بیٹھ کر ہم باتیں کر رہے ہوتے ہیں. چرچ میں بیٹھ کر میرے کئی دفعہ چرچ سروس ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یار جلدی جلدی سے ختم ہو جائے اور ہم نے ابھی گھر میں جا کے یہ بھی کام کرنا ہے. تھوڑی سی اگر چرچ سروس لیٹ ہو جائے تو کمپلین کرنا شروع کر دیتے ہیں. پاسٹر جی آج سروس زیادہ ہو گئی ہے, میسج لمبا ہو گیا ہے, ہمیں یہ بھی کرنا تھا, آپ نے ہمارا ٹائم ویسٹ کیا ہے. اور بہت دفعہ میرے جو یہ چیزیں آپ کو سننے کے لیے بھی ملیں گی. اور میرے جو لیٹ آنا ہمارا جو ہے وہ ہم یہ سمجھتے ہیں ریسپیکٹ ہے. اگر آپ میرے جو یہ متی کی انجیل 25 باب اور اس کی 10 آیت میں جو 10 کنواریوں کی مثال یعنی جنہوں نے میرے جو اپنی مشکلوں میں تیل لیا وہی بادشاہ کے دولہے کے استقبال کے جو ہے وہ اندر گئی.
جنہوں نے تیاری نہیں کی، جو لیٹ ہو گئے، جنہوں نے سوچا کہ ابھی جو ہے وہ دولہے کے آنے میں دیر ہے، انہوں نے تیاری نہیں کی، خداوند نے ان کے لیے دروازہ بند کر دیا۔ لیکن میرے آج بہت دفعہ ہماری برکتوں کا دروازہ بھی اس لیے بند رہتا ہے کیونکہ ہم وہ عزت جو خداوند کو دینی چاہیے نہیں دیتے۔ ہمارے صرف اپنے ہی پرسیپشنز ہیں، ہماری اپنی ہی سوچ ہے جس کے ساتھ ہم موو کر رہے ہیں، اور جو کلام کے پرنسپلز ہیں ہم نے ان کو جو ہے وہ سیٹ بیک کر دیا۔ تو میرا ایمان ہے آج کے کلام کے وسیلہ سے ضرور خداوند نے آپ کو برکت دی ہے۔ میں ایک دفعہ پھر سے آپ سب کو کہوں گا، چرچ میں خدا کا گھر ہے، دعا کا گھر ہے، تو جب آپ اس کی حضوری میں جائیں تو آپ سنجیدگی کے ساتھ جائیں۔ اور سنجیدگی کیا ہے؟ ہم نے ابھی خدا کے کلام میں سے سیکھا ہے کہ ہم نے ان اصولوں پر جو ہے وہ کمپرومائز نہیں کرنا جو ہم نے ابھی خدا کے کلام میں سے سیکھی ہے۔ میرے عزیزو، خداوند کے خادم کے ذریعہ اس کلام کو جو ہم ترتیب کے حوالے سے اور تمیز کے حوالے سے سیکھ رہے تھے، سن رہے تھے، امید ہے کہ بلکہ میرا یقین ہے کہ آپ نے اس کلام کو سن کر بہت کچھ سیکھا ہے، اور یہ کلام یقیناً آپ کی زندگی میں بہت سا پھل لائے گا۔ میرے عزیزو، ایک ریفرنس جو ہے پڑھنا چاہوں گی، عبرانیوں کی کتاب میں سے اس کا 4 باب اور اس کی 6 آیت۔ پس جب یہ باتیں باقی ہیں کہ بعض اس آرام میں داخل ہوں، اور جن کو پہلے خوشخبری سنائی گئی تھی وہ نافرمانی کے سبب سے داخل نہ ہوئے۔ میرے عزیزو، مسیح یسوع ہم سے کہتے ہیں کہ اگر تو مجھ سے محبت رکھتا ہے تو میرے حکموں پر عمل کرے گا۔ آج اس کے خادم کے ذریعہ سے جتنی باتیں ہمیں پہنچی ہیں، یہ وہ عمل کرنے کی باتیں ہیں جو ہم خداوند سے اپنی محبت کے اظہار میں کرتے ہیں۔ اگر اس کی محبت ہمارے اندر ہے، ہمارا ایمان اس کے اندر ہے، تو ہمارا عمل کہاں ہے؟ اگر عمل نہیں ہے تو کیا ہم نافرمانی کے فرزند نہیں؟ اور اگر ہم نافرمان ہیں تو یاد رکھیں کہ بتھیرے اس کے آرام میں داخل نہ ہونے پائیں گے۔ لکھا ہے کہ پس آؤ ہم اس کے آرام میں داخل ہونے کی کوشش کریں، اور وہ کس طور سے کہ اس کے کلام پر، اس کے حکموں پر عمل کریں، اپنی زندگی میں، اپنے چرچ لائف میں اسپیشلی اس ترتیب کو، اس تہذیب کو، اس عزت کو جو اس کے نام کے لائق ہے، اسے اپنی زندگی میں پورا کریں۔ میرے عزیزو، آج کے کلام سے یقیناً آپ نے جو کچھ بھی سیکھا ہے اس نے آپ کی زندگی پر اثر کیا ہے، اور اگر آپ یہ باتیں جانتے تھے تو آپ کی بہت حوصلہ افزائی ہوئی ہے کہ آپ اس کلام پر عمل کر رہے ہیں، اور اس کلام کو جتنا ہو سکے بہت سارے لوگوں کو، اپنے عزیزوں کو، اپنے ان قریبی لوگوں کو بھی جن کو آپ چاہتے ہیں کہ وہ کلام کو سنیں، ایمان لائیں اور بچیں، خداوند کی یہ باتیں ان تک بھی پہنچائیں۔ اور عزیزو، ہمارا سوال جو ہم نے شروع میں کیا تھا اس کا جواب ہم دیکھیں گے کتاب مقدس میں سے ہی، یسایا نبی کا صحیفہ اس کا 34واں باب اور اس کی 16ویں آیت۔ لکھا ہے کہ تم خداوند کی کتاب میں ڈھونڈو اور پڑھو، ان میں سے ایک بھی کم نہ ہوگا اور کوئی بے جفت نہ ہوگا، کیونکہ میرے منہ نے یہی حکم کیا ہے اور اس کی روح نے ان کو جمع کیا ہے۔ کلام حق کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ میرے عزیزو، آج کلام کو جو ہمارے ہاتھوں میں ہے، ہماری روزمرہ کی زندگی کے ہر سوال اس کے اندر ہے، کیونکہ اسے خداوند کے روح نے خود ہمارے لیے جمع کیا۔ بے شک کے کلام کی اور بھی کتابیں ہم پڑھتے ہیں کہ ہمیں کتابیں ملی ہیں جو کہ بعد میں ہمیں ڈھونڈی گئی اور ملی ہیں کہ کتاب کی ان 66 کتابوں کے علاوہ اور بھی ہیں، لیکن خداوند نے انہی کو کیوں ہمارے تک پہنچایا؟ یہ اس لیے لکھی گئی تاکہ ہم ایمان لائیں کہ یسوع ہی خدا کا بیٹا مسیح ہے، اور اس کے نام پر ایمان لا کر کے زندگی پائیں۔ میرے عزیزو، جیسے کہ اس میں لکھا ہے کہ اس میں کچھ بھی کم نہ ہوگا، ایسا کوئی سوال نہیں ہے۔
یا ایسی کوئی ترتیب نہیں ہے جو اس میں بیان نہ ہو. اور آج کے کلام سے بھی ہم نے سیکھا کہ کس طرح سے کلام ہی ہمیں سب چیزوں کی ترتیب کو واپس لانا سکھاتا ہے. آج کے کلام سے آپ نے جو کچھ بھی سیکھا ہے یا اگر کوئی سوال آپ کے من میں ہے تو کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا. پروگرام کا اختتام کرنے سے پہلے میں چاہوں گی کہ آپ جو ہے ہم سبوں کے لیے اور کلام سننے والوں کے لیے آج کے کلام کے لیے ضرور دعا کیجیے. آئیں میرے عزیزو ہم دعا کریں گے. مہربان پیارے زندہ جلالی ابدی خداوند ہم یسوع مسیح ناصری کے نام سے تیرے پاس آتے ہیں. خدا ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں آج کے پاک کلام کے لیے. تو رحیم ہے، قادر مطلق خدا ہے. ہاں خداوند یسوع کے نام سے آج جو کلام کا بیج دلوں میں بویا گیا ہے اگے بڑے اور بہت سا پھل لائے. اور ہاں خداوند آج ہم سب اس بات کو سمجھ جائیں کہ اگر میں باپ ہوں تو میری عزت کہاں ہے اور اگر میں آقا ہوں تو میری رسپیکٹ کہاں ہے. خداوند یسوع کے نام میں ہم سب پر آج فضل کر کہ خداوند ہم تیری رسپیکٹ کریں جیسے تو ڈیزرو کرتا ہے. اور خداوند یسوع کے نام میں ہماری مدد کر کے جب ہم تیرے گھر کو جاتے ہیں تو سنجیدگی کے ساتھ قدم رکھیں خدا. اور یسوع کے نام میں ہمیں پراپر وے میں اپنی عبادت کرنے کا فضل دے پیارے پاک خدا. اور یسوع کے نام میں خداوند جتنے لوگوں نے آج کلام سنا ہے ان سب کو خدا روح القدس ان کو کلام کی سمجھ دینا. اور خداوند ایک دفعہ پھر سے میں خداوند فیض ٹی وی کے لیے ساری ٹیم کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں پیارے پاک خدا. اور خداوند اسی طرح خداوند اس ٹی وی کو اور زیادہ بلیس کر پیارے پاک خدا. اور بہت سارے لوگ جو ہیں خداوند تیرے کلام کے لیے خداوند ان کو تیار کیا جا سکے. ان کی خداوند اور زیادہ وہ بہت ساری روحوں کو بچانے کا کام کر سکے تاکہ خداوند جب تو آئے تو ہم مل کر خدا ہوا میں اڑ کر تیرا استقبال کر سکیں. خدا ایک دفعہ پھر سے سب کو چھو برکت دے. تیری سلامتی اور برکت چاہتے ہیں خداوند اس پورے پلیٹ فارم کے لیے. اور یہ دعا مانگتے اور پا لیتے ہیں مسیح یسوع کے نام سے آمین. عزیزو ہمارا وقت ختم ہوتا ہے یہیں. آنے والی نئی ویڈیوز کو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل فیتھ ٹی وی سلسل برکت پر. ویڈیو پسند آئے تو اسے ضرور لائک کیجیے گا اور شیئر کیجیے. چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ ہماری ویڈیوز اور نوٹیفیکیشنز آپ تک پہنچے. آج کے لیے اتنا ہی. گاڈ بلیس یو آل. گاڈ بلیس پاکستان.